वेलकम वंस अगैन। यूएस इलेक्शन इस वक्त एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। यूएस के इलेक्शन का बड़ा इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ आइंदा क्या पॉलिसी होगी यूएसए की, बल्कि क्या पॉलिसी हम देखेंगे दुनिया की तरफ अमेरिका की। इसीलिए इन इलेक्शंस को अमेरिका के अंदर भी मेक और ब्रेक इलेक्शंस कहा जा रहा है। ये ऐसे इलेक्शंस हैं जिसमें अभी तक पता नहीं चल सक रहा कि पलड़ा किसका भारी है। नेक इन नेक सर्वेज हैं, जिनसे बात करो उन लोगों को भी लग रहा है कि दोनों कैंडिडेट्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों के अपने अपने हलके हैं जहां पर वो बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है कि वोट उनकी तरफ जाएगा। सो एग्जैक्टली आखिर में किसकी जीत होगी इस बारे में अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता। दुनिया भर की तरह हम एक नज़र डालते हैं कि अमेरिकी अवाम के जो मसाइल हैं और जो इलेक्शन में डिस्कस हुए हैं वो मोर और लेस वही सिस्टम है जो हम दुनिया में देखते हैं। वहाँ भी जो मसाइल हैं उनमें माशी सूरत हाल अहम है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गन कंट्रोल एक बड़ा अहम टॉपिक है अमेरिकन्स के लिए। उसके अलावा जैसे कि हमने बड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि अबॉर्शन और राइट टू अबॉर्शन ये ख़वातीन के लिए एक अहम इशू है और ख़वातीन के हकूक़ समेत मुतअद्दिद मसाइल इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो कि इस इलेक्शन में डिस्कस हुए हैं। अमेरिका में हर इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार मसाइल के हल का नारा लगाते हैं। हर एक की अपनी अपनी इस हवाले से आइडियोलॉजी होती है, पॉलिसी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हर 4 साल बाद मसाइल वही घूम फिर कर दोबारा डिबेट के अंदर आ जाते हैं। रवायती तौर पर अमरीकी इंतखाबात महंगाई, इसकात हमल और इमिग्रेशन जैसे मसाइल के गिर्द ही घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस मरतबा हमने एक नया फैक्टर देखा है और वो गाज़ा में जंग और इसराइल की हमायत इन इंतखाबात का एक अहम नुक्ता बन चुके हैं। मेरा ख्याल से ये डेमोक्रेसी की जीत है कि ये जो इश्यूज़ हैं इस इलेक्शन में डिस्कस हो रहे हैं, वरना एक वक्त था जब ये तासुर था कि इस हवाले से कोई भी फ़र्क या कोई भी अहमियत नहीं है अमेरिकन इलेक्शन की, लेकिन इस इलेक्शन में हमने ये एक फैक्टर भी देखा है। इस वक्त अमरीकी इंतखाबात में दोनों बड़े उम्मीदवार क्या नारे लगा रहे हैं, क्या उन्होंने लगाए थ्रू आउट दिस कैंपेन, कौन से उनके कोर इशूज़ थे, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इलेक्शन में ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा रहे हैं, जबकि कैमला हैरिस ने फाइटिंग फॉर पीपल एंड टेकिंग अमेरिका फॉरवर्ड का नारा लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन एजेंडा में माशी बेहतरी, तजारत, पनागज़ीनों की आमद पर पाबंदी, अस्करी ताकत में इजाफा, नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चीन को रोकना और इंसानी स्मगलर्स को सजाए मौत देना शामिल है। कैमला हैरिस का इलेक्शन एजेंडा सबसे पहले ख़वातीन के हकूक़, फिर सियाफ़ाम अमरीकियों की ज़िंदगी को बेहतर करना, माहौलियाती तब्दीली, तालीम और असले की रोकथाम जैसे मसाइल उनकी कैंपेन का खासा रहे हैं। कैमला हैरिस फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और गाज़ा में सीज़ फायर की ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो इसराइल के हक़ दिफा और कैदियों की वापसी की भी हामी है। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के हामी हैं, ताहम उन्होंने गाज़ा और लेबनान में जंग बंदी और मशरिक़ वुस्ता में अमन लाने का वादा किया है। कैमला हैरिस बतौर नायब अमरीकी सदर अबॉर्शन क्लिनिक का दौरा कर चुकी हैं। कैमला हैरिस का ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि ट्रंप ख़वातीन से उनके अबॉर्शन जैसे जो राइट्स हैं वो उसका हक़ छीन लेंगे और सोशल सिक्योरिटी और जो दीगर मेडिकल फ़वाइद हैं वो भी कम कर देंगे। अबॉर्शन पर ट्रंप का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह है, ताहम अपने मंशूर के एजेंडा 47 में उन्होंने ये कहा है कि वो अमरीकी मिलिट्री में बाएँ बाजू की ख़वातीन से मुतालिक प्रोग्राम्स में कमी लाएंगे। कैमला हैरिस ने अपनी इलेक्शन मुहिम में गैर कानूनी माइग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ रखा है। वो इलेक्शन जीतने के बाद क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पर दस्तखत करने की ख्वाहिशमंद हैं। इस बिल के तहत पनागज़ीनों के केसेस पर जल्द फैसला, बॉर्डर वॉल पर काम करने के लिए फ़ंड्स, पनागज़ीनों को मुल्क बदर करने का इख्तियार शामिल है। ट्रंप मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के बारे में बार बार आपने इस हवाले से सुना होगा। वो पनागज़ीनों की अमरीका आमद के ख़िलाफ़ हैं। उनका मानना है कि ये जो बेपनाह लोग आते हैं अमेरिका में वो बोझ हैं अमेरिकन टैक्स पेयर पर। उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि सालाना 140 अरब रुपए जो ज़ाया हो रहे हैं डॉलर्स, रुपए के लिए माजरत डॉलर्स, वो चाहते हैं कि उनको रोका जाए। गन वायलेंस इशू पर नायब सदर बनने से पहले कैमला हैरिस बतौर कानूनदान भी गन सेफ्टी रेगुलेशंस पर बहुत जोर देती हुई आई हैं। बतौर अटॉर्नी जनरल उन्होंने कैलिफोर्निया से 12,000 गैर कानूनी गन्स का खात्मा करवाया था, ये उनके क्रेडिट में जाता है। ट्रंप के मुताबिक आइंदा जो आईनी असला रखने की इजाज़त देता है, सो उस हवाले से आप वो रख सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जीत गए तो गन कंट्रोल पॉलिसी को ख़त्म कर देंगे।
کیملا ہیرس نے اعلان کیا ہے کہ بطور صدور امریکیوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف متحد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی سے بچاؤ اور ماحول دشمن عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے بھی وہ کہتی ہیں کہ وہ اقدامات اٹھائیں گی. سو انوائرمنٹ اگین از این امپورٹنٹ ٹاپک. ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کی خواہش مند ہے کہ وہ امریکہ کو پیرس کلائمیٹ معاہدے سے نکال لیں. اپنے پہلے صدارتی دورے میں بھی انہوں نے یہ معاہدہ دوبارہ کرنے پر زور دیا تھا. سو بہت ہی انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے اگر دونوں کو دیکھیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ کچھ اسٹیٹس تو ٹریڈیشنلی بلو ہیں, کچھ اسٹیٹس ٹریڈیشنلی ریڈ ہیں, لیکن جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہی آپ کا ڈٹرمننگ فیکٹر ہیں. سو اویس صاحب ہم نے ایک کمپیریزن کیا ہے اور ملیحہ مسعود صاحبہ بھی ہمیں جوائن کری ہیں. مدیحہ مسعود صاحبہ بھی اگر اجازت ہے اویس صاحب, سو ول اسٹارٹ ود مدیحہ. آئی تھنک ان کو کہیں جانا بھی ہے اس کے بعد. سو مدیحہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ ان الیکشنز کو, اور ابھی کوئی واضح ہونا شروع ہوا ہے کہ ریزلٹس کیا بتائیں گے؟ Thank you so much, Fariha, for having me. And I would take this opportunity to say this to you that I'm a big fan of yours. تھینک یو سو And مچ. آپ پوچھ رہی ہیں الیکشنز, تو بہت انٹرسٹنگ الیکشنز بنائے جاتے ہیں. آئی وڈ سے دس, یہ ہمیشہ سے امریکہ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ الیکشنز پہ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے, یہ سپر پاور ہے, اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس کنٹری کی بدولت ہمارے ممالک کے فیصلے بھی ہونے والے ہیں. جسٹ لائک پاکستان, ایوری بڈی از ٹاکنگ آن اف اینڈ دیٹ, یہ ہو جائے گا, یہ آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا, وہ آ جائے گا تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. تو پاکستان کے بارے میں بھی بہت دور ہے. اور امریکہ کا کی جو سوچ ہے, جو امریکیوں کی سوچ ہے, دے آلویز تھنک اباؤٹ دیم سیلوز فرسٹ. یہ ان کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ پرائرٹی پر رکھیں گے کسی بھی لحاظ سے. تو امریکی انتخابات میں ان کی ہمیشہ سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, جب بھی وہ کیوں ووٹ ڈالتے ہیں, ان کو ایز چاہیے زندگی جینے کا, کیونکہ یہاں پر ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو پے دا ٹیکسز. تو جب ہم ٹیکس دیتے ہیں, تو اگر میں آپ کو ٹیکس دے رہی ہوں تو آپ مجھے شورٹی کرا رہے ہو کہ یو ول بی گیٹنگ ایوری سنگل تھنگ. پھر اگر آپ خدا نہ خواستہ ان 4 سال بعد بھی اگر آپ وہ چیز پوری نہیں کر پائیں گے, دین آپ کیسے مجھ سے نئے انتخابات میں بات کریں گے. تو ابھی جو ووٹ بینک ٹوٹا ہے اور جو افیکٹ کیا ہے ڈیموکریٹس کو, وہ کچھ چیدہ ایشوز ہے. ان میں ایک امپورٹنٹ ہے غازہ اور پیلسٹائن ایشو, کیونکہ اس پہ کہا گیا جنگ بندی ہوگی, بٹ لوگوں نے ود ان ڈیز دیکھا کسی قسم کی نہ تو جنگ بندی ہوئی اور نہ ہونے کا ارادہ ہے. اور ٹرمپ نے بھی لگے ہاتھوں یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جنگ بندی کا, تو یہ فالس ہوپ ہی دیے جا رہے ہیں. دین آپ اس کے بعد ایک اور ایج جو ملتا ہے وہ اسی وجہ سے, دیکھیں 9/11 کے بعد جو ڈیموکریٹس نے پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنے کے بعد جو عرب اور مسلمس کا ووٹ گین کیا تھا, مطلب ان کو حوصلہ دے کے امریکہ کی پریمیسز میں, کیونکہ تب بہت زیادہ مشکلات ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے, تو اس لیے وہ ساری قوم ڈیموکریٹس کی طرف شفٹ ہوئی تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ پھر مسلم پٹی کے ساتھ یہی بروٹیلٹی ہو رہی ہے, تو وہ کیوں ووٹ دیں گے. اب انہوں نے تھوڑا سا وہ نیوٹرل ہوئے, رک گئے. ناؤ دے آر ان دا ڈیسائڈنگ موڈ, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیسائڈ, اب انہی کا ووٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس کے بعد پھر ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ سوئنگ سٹیٹس ڈیسائڈ کریں گی. بٹ اس کے ساتھ فریہ ایک اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ لوگوں کے جو ووٹ ہیں یہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, پھر یہ سارا کچھ آگے جائے گا اسٹیٹ پہ. دین اسٹیٹ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا اپ کمنگ پریزیڈنٹ. جیسے کہ ہم نے پچھلے سے پچھلے الیکشنز میں دیکھا دیٹ ہلری شی ون دا, لائک انہوں نے لوگوں کا اور لوگوں کے دل بھی جیتے اور ووٹ بھی جیتے, الیکٹورل ووٹ ان کا ہائی تھا. بٹ جب اسٹیٹ آف ریپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا, کانگریس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا, کیا ہوا, ٹرمپ ایک دم سے پریزیڈنٹ بن گئے. تو لوگوں کو پتا ہے, جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں جو ہر 4 سال بعد ووٹ کے پروسیس سے گزرتے ہیں, ان کو یہ ساری پریکٹسز کی عادت ہے کہ اوکے فائن اس کے بعد یہ ہونے والا ہے. تو وہ اپنی ایکسائٹمنٹ بھی اور اپنی سیڈنس بھی, یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو اضطراب ہے, ابھی وہ سب لوگ میانہ روی میں چل رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اور کچھ پریڈکٹ کرنا وقت سے پہلے یہ مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ نیک ٹو نیک جا کر اور پھر اب سوئنگ سٹیٹس ڈیسائیڈ کریں گی, کبھی پھر الیکٹورل ووٹ کے بعد ہاؤس ڈیسائیڈ کرے گا.
سو ایک لمبی ریس ہے ابھی باقی. اور پھر آپ سوچیں اتنی لمبی ریس کے بعد پھر امریکہ میں ہوگا. یہ دوسرا سوال ہے کہ کاملا ہیرس جیتیں گی تو کیا ہونے والا ہے. اوکے جی, اگر ٹرمپ جیت گئے تو ان پہ تو کیسز چل رہے ہیں, تو یہ تو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا صدر بنے گا جس پہ کیسز ہے. ان کا قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا, کیا وہ ہاؤس میں رہتے ہی اپنے لیے کوئی چھوٹ کرا پائیں گے یا نہیں ہوگا. یہ امریکیوں کے انٹرسٹ کی باتیں ہیں, وہ اس پہ بات کریں. بارڈر سیکیورٹی پہ ہمارے لیے کیا ایفرٹ ہونے والے, کیا جو فائنینشیل سچویشن ہے, جو فائنینشیل کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, کیا وہ نیچے آئیں گے. ٹیکس جو ہمارے بڑھائے جاتے ہیں ہر سال, کیا وہ کنٹرول میں آئیں گے. سو امریکہ میں رہنے والے امریکی وہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کہتے ہیں نان امیگرینٹ کو روکے, وال لگائے, بند کرے, کیونکہ دیکھیے نان امیگرینٹ آتے ہیں انہیں, دیکھیں جیسے سمجھنے کے لیے ایک بریانی کی پلیٹ ہے, یہ 6 لوگوں کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے, بٹ آل آف اے سڈن 4 لوگ اور اس میں ٹوٹ پڑے. کھا تو 10 کے 10 ہی جائیں گے, بٹ بٹ گیا نا سب کے اوپر, تو تھوڑے تھوڑے بھوک 6 لوگ زیادہ اچھا کھا سکتے تھے بٹ بٹ گیا, اور وہ بھی جگہ ٹیکس کے ذریعے بٹ گیا, لائک زبردستی کوئی لے گیا, اور پیسے 6 لوگ ہی بھریں گے. تو امریکیوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ when I'm paying for something I need something in return also. So یہ ہے پوائنٹ جس پہ پھنسی ہوئی ہے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے خاص طور پہ جو انالوجی دی ہے امریکہ ایک بریانی کی پلیٹ سے آپ نے ایکویٹ کیا ہے. آئی ریئلی لائک دیٹ. ویمن ووٹرز کا بھی بتا دیں. ویمن کے ایشوز آبویسلی اٹس اے ڈفرینٹ کنٹری, وہاں کے ایشوز پاکستان کے لیے ساؤتھ ایشیا کے ایشوز سے بہت مختلف ہیں, لیکن آبویسلی رائٹ ٹو ابارشن کا ذکر ہوا ہے. ابھی اس کے میں علاوہ اس کو بھی خواتین کے کیا بالکل ایشوز ایک ہیں؟ آسان اس سے بتاتی ہوں کہ امریکہ میں بھی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ویمن رائٹ کی زیادہ بات کر رہے ہیں, ابارشن ایشو کی پرٹیکولر بات کریں تو ڈیموکریٹس کا بیانیہ یہ ہے جو پاکستان میں جیسے عورت مارچ کا بیانیہ ہے. ریپبلکنس کہتے ہیں کہ اپنی لمٹ میں رہو, لائک اف somebody is with someone تو اگر ان کا بچہ ہوتا ہے they should keep that baby. آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے, is expecting a child they can abort it, it's their free will. So that is the debate. اب آپ سمجھ رہے ہیں دونوں طرف کیا معاملات ہیں. تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ریپبلکنس ہاں ایک سویلائز سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, بٹ آن دا ادر ہینڈ ماڈرنٹی اور لبرٹی کو اتنا زیادہ ابیوز کر دیا گیا ہے that people they want it کہ بھئی اب یہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر کے جسٹ لائک سوسائٹی نارم بن جائے, لائک پیپل شوڈ ناٹ مائنڈ اٹ کہ او مائی گاڈ اس نے ابورٹ کرا لیا. لائک ان مائی اسٹیٹ یہاں پہ آپ ابورٹ نہیں کرا سکتے. آپ پریگننٹ ہو گئے تو بچہ ہے, آپ کو پیدا کرنا پڑے گا, اور وہ پھر ایونچولی اگر آپ باپ نہیں ایکسیپٹ کرتا تو اسٹیٹ از دا ڈیڈ. تو وہ ایک فردر اسٹوری چلی جاتی ہے. اب لبرل دیکھیں یہ اس میں بڑا مدعا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ڈیموکریٹس کو جو لبرل ویمن سپورٹ کر رہی ہے, بیکاز سی یہاں پیسہ کمانا مشکل ہے, مسئلہ ہے یہاں ورکنگ ویمن جو ہے وہ کیوں ایک ورکنگ ویمن کسی کی کیوں نہیں سنتی, عام اس سے سنیں, وہ کہتی ہے میں اپنے بلز خود دوں گی, تم کون ہو مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے, بیکاز آئی پے مائی اون بلز. تو یہاں عورت اسی طرح سے اسٹرینتھ ہے, وہ اپنا خرچہ اپنا گھر سب کچھ خود چلاتی ہے. جب وہ خود چلا رہی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ 9 months تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے پیسے کمانا, سو آئی ڈونٹ نیڈ اے چائلڈ. میں چاہتی ہوں کہ ابھی میرا ٹائم نہیں, ابھی میرے پاس صحیح پیسے گھر نہیں, میں نہیں چاہتی ابھی بچہ, میں 10 سال بعد جاؤں گی. سو لبرل ویمن چاہتی ہے کہ بھائی آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کرو, میں امریکہ میں رہتی ہوں, آپ کہاں سے آئے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے. سو یہ چیز ہم 4 سال کے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں 4 سال کے بچے بھی آپ کی ڈکٹیٹ نہیں سنیں گے, وہ کہیں گے میں اور میں. تو یہ امریکہ کی کہانی ہے. سو لیکن ابھی جو بڑا ایک مجھے اچھا پازیٹیو چینج لگا, ٹرمپ نے ریسنٹ اپنی اس میں کہا دیٹ آئی ڈونٹ لائک آئی ڈونٹ اپوز دس کہ میں ابارشن کے اپوز, لائک وہ تھوڑے سے فلیکسیبل ہو گئے ہیں. تو ابھی مطلب سمجھ لیں جو ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں اٹ کین بی اے پولیٹیکل اسٹنٹ, اٹس فائن, پولیٹیکل اسٹنٹس ہی تو ہوتے ہیں پولیٹیکل کیمپینس میں, تو اٹس فائن, بٹ دیر از اے برائٹ پاسبلٹی, کیونکہ جب ٹرمپ کے منہ سے یہ بات آ گئی ہے تو اسٹیٹ ریپ نے بھی سنا ہے, میرے جیسے ووٹر نے بھی سنا ہے, سب نے سنا ہے. سو کیوں نہیں, امریکہ میں ایسا ہوتا ہے شور مچے گا, ایک تھیری بنے گی, تھیری کے بعد اسکول آف تھاٹ جنریٹ ہوگا, پھر وہ اسٹیٹ ریپ تک جائے گا, اسٹیٹ ریپ ریپرزینٹ کرے گا سینٹ میں, سینٹ آگے ریپرزینٹ کرے گا پریزیڈنٹ کو, اور یاد دلائے گا کہ آپ نے فلاں دن کو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی نا, یہ لیے اس پہ دستخط کرنے بنتے, اور اسٹیٹ سینٹ آپ کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے یہاں رولز بنتے اور ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, بڑی آسانی سے 2.5-3 سال آرام سے نکل جاتے ہیں, آرام سے نکل جائیں گے. تو یہ اس طرح سے یہاں پہ رولز بنتے ہیں, ماڈیفائی ہو جاتے ہیں, یو کین سے دیٹ. رائٹ. سو انٹرنل پکچر ہمیں دکھائی ہے مدیہ نے بڑی اچھی سی.
ہم دوبارہ چلتے ہیں اس کی ایک ایکسٹرنل پکچر کے لیے اویس توحید صاحب کے پاس. اویس صاحب اگر اجازت دیں تو کچھ خواتین کی اسٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. انہوں نے کیا کہا, کچھ خواتین سے جب بات چیت ہوئی, یہ اگین جیسے کہ مدیہ بتائی تھی کہ انٹرنل ایشوز کے بارے میں بات ہے. لیٹس واچ دیٹ. So, اویس توحید صاحب, now coming to Pakistan in US relation, obviously ہم نے دیکھا کہ جب تک افغانستان کا ایشو تھا پاکستان یو ایس کا ریلیشن ایک مختلف لینس سے دیکھا جاتا تھا. اب یہ we've discussed it many times, priority پر نہیں ہے, بٹ کون کون سی ٹائز ہیں جہاں پر ابھی بھی پاکستان یو ایس کے ریلیشن کو بڑھانے میں مدد ہو سکتی ہے؟ مریا شکریہ, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو گیسٹ تھیں ریسپیکٹڈ, انہوں نے کچھ رائے کا, ذاتی رائے کا اظہار کیا تھا رائٹ ٹو ایبارشن پہ بھی, اور مختلف پوائنٹ آف ویو دیے تھے. نہیں میں تو ایک ویسے, لیکن ایک جو انہوں نے اس سے پہلے بات کی تھی, شی از گاٹ آل دا رائٹ ٹو ایکسپریس پرسنل اوپینین, اور دونوں طرف کے ویوز بھی میرے خیال میں ہیں ایبارشن پہ, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی اور ریپبلکن پارٹی کی بھی, اور ان کی اپنی ترجیحات ہیں. اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 9-10 ریاستوں میں ایبارشن کے رائٹ کو لے کے وہ بیلٹ پہ یہ کوشچن ہے. دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ 2016 کے اندر وہ اپنے روانی میں بات جب کر رہی تھی, اور اگر میں نے صحیح سنا ہو تو 2016 کے اندر جو ہے وہ زیادہ ووٹ حاصل کر لیے, پھر الیکٹرول ووٹ لے کے جی وہ جیت گئے. تو یہ تو نظام ہے یہاں کا, اس کے اندر یہ نقص ہے یا صحیح ہے, that's how the system works, کہ پاپولر ووٹ جو ہے ہلری کلنٹن کے 2.5-3 ملین اگر زیادہ بھی تھے 2016 میں, لیکن الیکٹرول جو ووٹس ہیں جس کی بنیاد پہ صدر منتخب ہوتا ہے, اس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے, اور شاید 2000 کے اندر ایل گور کے ووٹ پاپولر ووٹ زیادہ تھے. تو اس طرح کے, تو یہ سسٹم کی بات ہے, اٹس ناٹ کہ کوئی دھاندلی ہو گئی ہو جہاں تک مجھے اندازہ ہے. تو خیر, دوسری بات جو آپ پاکستان کی بات کریں گے, دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس بارے پہ خیال کیا ہے, اور آپ کی بھی نظر کافی گہری ہے, کہ جو آپ کی پہلی گیسٹ تھی انہوں نے کافی اچھی انسائٹ بھی دی ہے, اور اس سوسائٹی کی ڈائنامکس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے. خیر, پاکستان کی جو بات ہے, دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس پہ خیال کا اظہار کیا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اور 2 دہائیوں کی وار آن ٹیرر کے بعد, 9/11 کے بعد سے پاکستان اور افغانستان پہ وہ فوکس یا وہ ترجیح نہیں رہی ہے, اور اب ترجیحات میں یوکرین کی جنگ ایک طرف ہے, مڈل ایسٹ کی جنگ ایک طرف ہے, اور وہاں پہ جو شعلے بھڑک رہے ہیں وہ ہے, اور اس کو پورا خطے لپیٹ میں لینے کا خدشہ ہے, اور خطرات منڈلا رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے اوائڈ کیا جائے یہ ہے. اور تیسرا چائنا کی بڑھتا ہوا جو اثر رسوخ ہے, اور انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو ایک ایشو کھڑا ہوا ہے, وہ ہے رشیا کی جو سپرمیسی ہے یا چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کا ہے. تو پاکستان اور افغانستان شاید ترجیحات میں کہیں نیچے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فریز ہو گئے ہیں, اور کیونکہ پاکستان بینگ اے نیوکلیئر کنٹری, Pakistan being the neighbor of Iran, borders with China, being an ally to Beijing, rivalry India کے ساتھ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, ساؤتھ ایشین جو رائولز ہیں وہ ایک ویسٹرن پاورز کو ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے. ایک طرف ڈیموکریٹک پارٹی کا ویو ہے کہ کنٹینیوشن کرنا چاہتے ہیں, جو کملا ہارس اگر الیکٹ ہوتی ہیں, 2-2.5 سال سے وہاں پہ جنگ ہے یوکرین کے اندر, کہ انہوں نے کہا ہے کملا ہارس نے کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو اسٹینڈ وتھ یوکرین, اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو جنگیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے, وہ اربوں ڈالر جو ہے امریکہ میں خرچ ہونا چاہیے, اور میں یہ جنگ ختم کروا دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خدشات اور خطرات یورپی ممالک میں جو ورلڈ لیڈرز ہیں, یورپی ممالک جن کا جو نیٹو کے ممبران بھی ہیں, اراکین بھی ہیں, اور ان کا بھی کافی سٹیکس ہائی ہے یوکرین جنگ میں, تو وہ بھی نظریں مرکوز ہوئے ہیں اس الیکشن پہ کہ یوکرین جنگ کا فیٹ کیا ہوگا, مڈل ایسٹ کی جنگ کا فیٹ کیا ہوگا.
किस तरीके से आगे जो है वो फॉरेन पॉलिसी बढ़ेगी। तो फ़र्क भी है कुछ मामलात में, वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज़ में, डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टी या कमला हैरिस के व्यूज़ में, और दूसरी तरफ जो है बहुत सारी स्टेटेड पॉलिसीज़ भी हैं जो फंडामेंटल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग। हमें थोड़ी देर में माइकल कुगलमैन भी ज्वाइन करेंगे, आई थिंक हम उनसे भी इस हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे अवैस सईद साहब के पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस इलेक्शन के अंदर, जैसे अराउंड द वर्ल्ड हम ये इंटरेस्ट देख रहे हैं। ये इंटरेस्ट आपको लगता है कि इन कुछ ज़्यादा है इस इलेक्शन में, या इट्स द सेम ड्यूरिंग एवरी इलेक्शन? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में वॉरेन टेरर के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ऑक्सफोर्ड में था, मेरी वाइफ वहाँ पे फेलोशिप पे थी नाजिश, तो हम लोग वहीं पे ओबामा का जब पहला इलेक्शन था 2008 का, तो हम पूरी रात वो इलेक्शन देख रहे थे, और जो जिस हाउस शेयर कर रहे थे जिसकी माय वाइफ एंड माय डॉटर, तो वो पूछ रही थी खातून जो एक आम ऑक्सफोर्ड में एक वर्किंग खवातीन जो होती हैं हाउस होल्ड, जो रियल टीवी के अंदर, रियलिटी टीवी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था कि तुमने मेरे टीवी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्यों इंटरेस्ट है तुम्हें इसमें? तो हमने कहा हमारे जो मुल्क है और हमारे जो लोग हैं उसका बहुत कुछ डिपेंड करता है इस इलेक्शन के आउटकम में कि क्या होता है, क्योंकि वॉर एंड टेरर उस वक्त थी और वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो इस दफा भी ऐसा है, और अमेरिका का ये है कि क्रिएशन के बाद से भी जो है हमारा वेस्ट की तरफ ज्यादा झुका हो रहा है, अमेरिका की खारजा पॉलिसी का, और अमेरिका का किसी वजह पे भी और बिला वजह भी बहुत ज्यादा उसका जिक्र रहता है कि एक सुपर पावर है, और कि वो हर चीज कर रहा है, इवन यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी जो है कहीं उसके फैसले करवा रहा है जो जिसमें हकीकत नहीं है। लेकिन साथ में ये है कि जाहिर बात है कि एक सुपर पावर है, और इस दफा इनखला के बाद ये देखना है, और इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक टाइज जो अमेरिका की बढ़ती हुई है उसके अंदर पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये देखना है कि अपना जो उनके जो खिता है उसकी ग्लोबल रेलेवेंस वो किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीडिजाइन करते हैं, या उसके अंदर वो जो नई जो बदलती हुई ग्लोबल जहतें हैं उनको परोते हुए वो वहां पे अपनी जगह ढूंढे और ग्लोबल रेलेवेंस की, और ना कि किसी हादसे या किसी बड़े वाक़े का इंतजार करे कि ये होगा तो फिर से एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, न्यूक्लियर पावर है, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान के, और वहाँ पे ठीक है सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है जो जन्म देता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड है सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी के साथ भी। तो उनको ये देखना है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो रिकैलिब्रेट किस तरह करते हैं, जो बदलती हुई जो डायनेमिक्स है, ग्लोबल डायनेमिक्स है, जिसके अंदर यूक्रेन वॉर है, ब्रिक्स का फोरम है, ग्लोबल साउथ अगर हम उस रीजन को कहना चाहें तो उसके अंदर पाकिस्तान कहाँ जगह देख रहा है, क्या बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, उन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर वो अपनी ग्लोबल रेलेवेंस रखेगा तो बिल्कुल उसकी अहमियत होगी। हाँ, अगर बैठे हुए इंतजार करेगा तो वो उसकी फिर ग्लोबल रेलेवेंस मेरे ख्याल में तरजीहात जो बड़े मुल्क होते हैं या हर मुल्क जो होता है उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से होती है। ठीक है मदिया, आपने बड़े हमें इंटरेस्टिंगली खवातीन के इशूज़ पे और दीगर मामला पे बताया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में भी बताइएगा। एग्जैक्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपको हंसी आ गई मेरे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, फिर एक बात कहूँगी, बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, या पाकिस्तान को कह रही हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को नहीं कह रही। हाँ, इफ एंड दैट पर बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और मैं कल एक टीवी पे बात कर रही थी और एक गेस्ट थे, अमेरिका की प्रेमिसेस में है आप एक दूसरे के व्यू पॉइंट का एहतराम करते हैं, क्योंकि यही स्टेबल माइंड की निशानी है कि मुझे आपके सोच का एहतराम करना, आप मेरी सोच का एहतराम करें, हमने भिड़ना क्यों, लड़ना क्यों। बट ये तो पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है, पाकिस्तान की सियासत थोड़ा सा। लेकिन देखिए ये ऐसा मामला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अभी बड़ी एक लंबी यहाँ पे शुरू होगी कहानी, उसके बाद कहीं जाकर पाकिस्तान के बारे में कुछ डिसाइड होगा। व्हाट पीपल आर रिलेटिंग, कैन आई से दैट, कि देखिए वो एक रीजन है, मुद्दा है। यहाँ रहने वाले देसीज, इसमें कोई दो राहें नहीं है फरीहा, लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और लोग चाहते हैं
کہ وہ واپس آ کے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے دوبارہ کام کریں. یہ آپ That is ایک the تاثر ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آبویسلی وہاں پہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے یا پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پریڈومیننٹلی پی ٹی آئی ہے، اور انہوں نے ایک تاثر یہ بنایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں شاید ان کو کوئی ایز مل جائے. اب یہ ایک تاثر ہے، غلط ہے، اب میں آپ کو کس اس کو حد تک ڈیفائن ٹھیک ہے کرتی ہوں اس یہ کے اوپر ہم تاثر بحث کر کیسے سکتے ہیں، بنا. بٹ یہ تاثر ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بتاتی ہوں یہ تاثر بنا بھی کیسے. اور دیکھیے ہم سب کو یاد ہے کہ ٹرمپ کے ٹینیور میں عمران خان ٹرمپ سے ملے تھے. Am I right or wrong؟ سبھی جی کو یاد ہوئے گا. پھر میمز بنے تھے کہ ٹرمپ کی وائف از اے بگ فین آف خان، انہوں نے تصویر بنائی. تو ایک ان کا انفلوئنس تھا بائی لوکنگ ایٹ ہز پرسنالٹی. خان صاحب کی کچھ پرسنالٹی بھی ہے. اب لوگ اگر اس سے غصہ کر رہیں گے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی ہے، ایسی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل لوگوں کا دماغ ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے تو پلیز اس لیول پہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اف somebody has a good personality، امریکہ میں لوگوں کو عادت ہے کمپلیمنٹ کرنے کی. پاکستان میں تو ہم منہ دبا لیتے ہیں نا، کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے منتر پڑھ دیتے ہیں بلکہ نہیں، منہ میں. ویسے آپ کا غلط تاثر ہے. آپ کب آئیں گی پاکستان؟ پاکستان میں بھی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں ہم لوگ، ہر ایک کو لیکن ہم وہ برا بھلا نہیں کہتے ہیں. لیکن اور نہیں اگر نہیں برا نہیں، برا بھلا بھلا کہتے کی ہیں تو بات اس نہیں، لیے ہر نہیں کہتے ایک کہ کو برا بھلا کی پرسنالٹی بات اچھی میں نہیں بری کہہ ہے. رہی. ہو سکتا ہے اصل میں کوئی باتیں ایسی ہوں جو ناپسند ہوں سیاست میں. میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ خان صاحب کی پرسنالٹی ان کو اچھی لگی یا ان کا جو بھی انٹریکشن یہ ان کے درمیان تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی. اب ٹھیک، پاکستانی کہاں ریلیٹ کرے، ان کو کہاں لگ رہا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اور اف اینڈ دیٹ پہ پہنچتے کہاں آ گئے. ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ پرو ہوں گے عمران خان کے، اور ہاں ہم ایسا چینج لے کے آ سکتے ہیں. ٹرمپ اگر وہ باہر آ جائیں تو وہ فوراً سے خان صاحب کو باہر نکال لیں گے. اور ابھی میں ایک اور ٹی وی پہ سن رہی تھی، لائک وین آئی واز پارٹیسپیٹنگ، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اینالسٹ نے کہا کہ انہوں نے کسی امریکن سینیٹر سے بات کی ہے اور ان امریکن سینیٹر نے کہا ہے کہ یس ٹرمپ از لائک دیٹ. اگر جس دن وہ پریزیڈنسی سنبھالیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے کلوزرز، ان کے ڈونرز میں سے جو ان کی کیمپین کے بڑے بڑے ڈونرز ہیں، میں 2-3 لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ مسلم پاکستانی ہے اینڈ پرو عمران خان ہے، اور انہوں نے بڑا ہیوی فنڈ کیا ہے ٹرمپ کو. تو اوکے. اگر یہ وہ آپ نے دوستانہ ایک ماحول میں ایسی کہہ بات دیں، بتائی خبر ہے، دی آئی ہے، ہوپ یو بریکنگ ریئلائز نیوز کہ دی ہے میں نے فورن آپ کو. فنڈنگ کا ایک پہلے ہی معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ، بٹ چلے آپ نے ایک نہ انفارمیشن نہ دی نہ ہے. نہ یہ دیکھیے، آپ اسے پاکستان کے لحاظ سے خبر نہیں، یہاں پہ رہنے والے آپ پاکستانیوں کے اس سے پرسپیکٹو. اگر میں یہاں رہتی ہوں اور میرا ٹرمپ میرے ہمسائے میں رہتا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے میرے کھانے پینے ہیں، اور وہ آج مجھے آ کے کہہ رہا ہے میں مدیحہ سوچ رہا ہوں میں پریزیڈنسی کے لیے جاؤں، تو وڈ یو انکریج می؟ میرا ہمسایہ، میں کہوں گی ہاں ہاں کیوں نہیں، میں کروں گی آپ کو سپورٹ، کیونکہ اس کا میں چینی بھی اس کے گھر سے کبھی لے آتی ہوں گی، ٹھیک دودھ ہے. بھی کبھی سو لے آتی ہوں گی، یو تو ہمارے سینگ کہ ایک تعلقات ہیں. لابنگ ہے اور یہ جو تاثر ہے اس کے اوپر ہاں ایکچوئل تو حقیقت یہ ہے. لابنگ کو بڑا ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو. دیکھیے فریحہ، میں اسے بڑا ہی لوگوں کو تسلی دینے کے لیے صرف اتنی سی بات کہوں گی. دیکھیے جب ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں نا تو وہ پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے جو پرائیورٹی پر ہے. انہوں نے کیس کو ڈیل کرنا ہے جس کا ریزلٹ آنے والا ہے جنوری میں، تو ٹھیک. وہ میرے خیال سے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ سر چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچیں گے اور اپنی کنٹری کے بارے میں، ادر دین عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے. اوکے چلیں، انٹرسٹنگ. آئی تھنک اویس توحید صاحب اس پہ کامنٹ کرنا ضرور چاہیں گے، بٹ آبویسلی وہ وہاں ایک یو ایس میں بیٹھ کر پرسپیکٹو آپ بھی وہیں پہ ہیں ویسے، بٹ تھوڑا سا فرق پرسپیکٹو ہے جو اس میں ہم مزید بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا تاثر شاید یہ بھی ہے کہ خود کہتی رہی پی ٹی آئی کہ ہمارا مسئلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، تو شاید یہ تاثر اس لیے بھی بنا ہو. وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پر اویس توحید صاحب، پاکستانی ڈائسپورا کو آپ نے کیا صرف ون سائڈ پہ ہی انکلائن پایا ہے؟ ہاں، مدیحہ نے اچھا ایکسپلین کیا ہے، اور وہ شاید جو ڈائسپورا اس کی جو سوشو کلچرل نوانسز ہیں اس کو شاید اچھی طرح جانتی ہیں، اور میں نہیں جانتا لیکن بہت عرصے سے یہاں پہ رہائش پذیر ہوں گی. میرا جو تھوڑا بہت تاثر ہے، ایک تو یہ کہ وہ صحیح بات کری تھی، یہاں پہ جو فنڈنگ ہے یا ڈونیشن ہے وہ لیجٹ ہے. اگر آپ کا لیجٹ پیسہ ہے، لیجٹ آپ کی منی ہے، تو یو کین ڈونیٹ، بٹ یو ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ. تو یہاں پہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ فنڈنگ آپ کو جیسے منع ہو، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا تو وہ صحیح کہہ رہی تھی. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جو دیکھیں یہ تو اس میں تو جو تھوڑا بہت جو میرا تاثر ہے ڈائسپورا سے، مجھے لگتا ہے کہ
being in America, it gives you an opportunity to interact with people from diverse background. And that is the beauty of it, diversity, to be very honest with you, Faria. For example, personal level पे जो मैंने अगर grow किया है, तो अब अगर मेरे घर पे कोई पार्टी है, for example, एक पार्टी थी, उसमें we were counting and there were 11 nationalities. There were people from 11 nationalities. So that is the beauty of America, कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ background, मुख्तलिफ ख्याल लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. तो यहाँ पे जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ख्वाबों में, हकीकत में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ी होती है, उसकी सियासत के साथ भी जुड़ी होती है. और अगर उस पैराए में देखें तो जाहिर बात है कि वो ज़्यादा उनका झुकाव, और जैसे आपने प्रीडोमिनेटली कहा, लगता भी यही है कि वो पीटीआई या इमरान खान साहब की तरफ उनका झुकाव है, और वो अपना इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं, और ये अपने आप हर एक का हक है. कांग्रेसमैन का जो लेटर था या उसमें रेजोल्यूशन थी, वी कैन सी द एक अलग डायनेमिक्स है. वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस के मेंबर हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सिंधी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, या फिर पाकिस्तानी ज़्यादा लोग हैं, या इंडियन अमेरिकन ज़्यादा लोग हैं, तो वो फिर आपको ज़ाहिर बात है कि उनके ख्यालात को भी आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है अपने बयानात के अंदर, जहाँ तक मैं समझा हूँ. तो वो भी एक वजह है. लेकिन ज़ाहिर बात है कि उन्होंने लॉबिंग की है. डॉक्टर्स का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो बहुत फाल है, और उसका भी झुकाव लीडिंग जो है वो टुवर्ड्स इमरान खान और पीटीआई की है. और वो ये समझते हैं या ख्वाहिश का इजहार रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे, और माजी में जब उनके बड़ी गर्मजोशी थी दोनों लीडर हजरात के दरमियान, और वो शायद गर्मजोशी वो बरकरार रहेगी. लेकिन मैं मदिया से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि उनकी तरजीहात ज़ाती भी होंगी. ज़ाहिर लीगल बैटल्स ही इज फेसिंग सो मैनी केसेस, और वो होंगी अगर वो मुंतखब होते हैं. और दूसरी तरफ अमेरिका की जो तरजीहात हैं, यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट की जंग है, रशिया है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, तो और वो जो इमिग्रेशन के खिलाफ जो मुहिम चलाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो एक बड़ा उनका एक इंटीग्रल पार्ट रखा है उन्होंने अपने नैरेटिव में, जिसको वो पुश भी कर रहे हैं, पैडल भी कर रहे हैं. तो वो होंगी तरजीहात. और शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ बयान बिल्कुल हो सकते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है. लेकिन कोई बहुत रेडिकल किस्म की कोई वो करेंगे फैसला तो मुझे, या एक्ट करेंगे तो मुझे इसके इम्कानात कमी नज़र आते हैं. फरिया इंडीड. सो मदिया, कोई इंटरेस्टिंग फीचर्स हमें बताएं इन इलेक्शन में, कैंपेन्स के दौरान क्या क्या इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा, अगेन आई विल टॉक अबाउट द टेक्सन्स, और हम क्योंकि रेड स्टेट है उसमें मैं थोड़े से इंटरेस्टिंग, क्योंकि ट्रम्प की आपको पता है कैंपेन्स, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता ही है. तो yes, you are from Texas, I was going to say it's a red state. So जब and we call him President Trump. Okay. Okay. So वो हमारे लिए थे हैं और शायद होंगे भी. तो उन्होंने जब कहा कि चाइनीज दे आर ईटिंग देयर कैट्स, दे आर ईटिंग देयर डॉग्स, वो इतना खतरनाक मीम बना, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग. ऐसे कानों में बजता था, दे आर ईटिंग देयर कैट्स, दे आर, और लोगों ने उसके मीम्स बनाए कि उनके बिल्लियां और डॉग वो भाग रहे हैं कि हमारे हाउस होल्डर हमें खाने लगे बिकॉज दे आर एशियन. सो ये एक मीम बना. और उसके बाद जब जो रिसेंट हुआ जिस पे कमाला हैरिस बहुत फ्यूरियस हो गई थी, वो कि जब वो गार्बेज वैन पर बैठे तो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स कहा कि वो डेमोक्रेट्स को इस गार्बेज वैन में बिठा के बाहर फेंकने वाले हैं कंट्री से. सो उसे बहुत एंजॉय किया रिपब्लिकन्स ने. तो ये थोड़ी सी आप कह लें कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज थी. बाकी थोड़ी सी ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ जब इलेक्शन कैंपेन होता है, थोड़ा थोड़ा देसियों ने ना कर दिया हुआ है, बदेसियों को भी अपने रंग में ढाल दिया है कि थोड़ा रोटी पानी का इंतजाम करो तो जरा आपकी भी दाल गलेगी. तो यहाँ ऐसा होता है कि जब वो मीटअप्स होते हैं तो मैंने एक थोड़ा सा चेंज देखा कि हाँ, वाटर बॉटल्स के अलावा कभी कभी हाइटी और खाना भी था. ये मैंने चेंज देखा. ओके, सो बिरयानी की प्लेट तो नहीं थी वैसे? या कीमे के नान? कीमे के नान यहाँ कभी नहीं आ सकते, या कराची आइट्स है तो बिरयानी.
اوکے مل بریانی جاتی ہے کبھی کبھی. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا دیسی رنگ نظر آنا شروع ہوا ہے. میں دیکھی تھی کچھ میمز کے حوالے سے اس کو سوشل میڈیا کو بڑا ایکٹیولی یوز کیا گیا ہے یہاں پر بھی. مثلاً پازیٹیولی خود سے بھی بنا کر, جیسے کیملا ہیرس کی کیمپین نے ایک کارٹون بنایا تھا کہ ایک فادر ووٹ ڈال رہے ہیں تو ان کی چھوٹی بچی ان سے پوچھ رہی ہیں آپ نے کس کے لیے ووٹ ڈالا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے آئی ووٹڈ فار یو. سو گیونگ دس پرسیپشن کہ خواتین کے لیے ووٹ ڈالنا ہے, اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ووٹ ڈالنا ہے, تو کیملا ہیرس از یور کینڈیڈیٹ. سوشل میڈیا وہاں پہ بھی ایکٹیو رہا ہے مدھیہ؟ یس, یہاں فریحہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہاں پر ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا ویسے تو ڈیجیٹل اسٹرینتھ. تو جس کے ہاتھ میں بھی فون ہے اینڈ دے آر ووکل, وہ ایسا لیش آؤٹ کریں گے ڈیجیٹل پر کہ آپ حیران رہ جائیں گی. اور لوگ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ اگر میرا آپ سے کوئی اوپینین ڈفرینشیٹ کرتا ہے تو میں آپ کو ٹیگ کر کے سوشل میڈیا پہ بلی شروع کروں گی. نو, یہ چیز کبھی نہیں ہوتی. میں نے اگر کمالا ہیرس کے اوپر کرٹیسائز کر دیا, مجھے آ کے کوئی کنونس نہیں کرے گا کہ نہیں گو فار ٹرمپ, نہ وہ اس کے نیچے اپنا کامنٹ کر دیں گے وداؤٹ ٹیگنگ somebody. سو دس از واٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ ڈیجیٹل یوزرس. اور کیونکہ میں نے یہاں ڈیجیٹل پڑھا ہے, سو میرے پاس یہ اپرچونیٹی تھی کہ میں بہت اچھے سرویز کر سکتی, ریسرچ لوگوں کا پڑھ سکتی کہ کیسا ڈیجیٹل. سو پیپل آر ویری ایکٹیو آن ڈیجیٹل. اور پھر میں آپ کو فریحہ ایک مزے کی بات بتاؤں, امریکہ نے بہت کوشش کی ٹک ٹاک کو بند کرانے کی, بٹ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو ایڈکٹیو ڈیجیٹل یوزرز ہیں وہ ٹک ٹاک کے ہیں, بیکاز ٹک ٹاک ٹیلز دا ٹروتھ. اور آپ یہ حیران رہ جائیں گی کہ ٹرمپ نے کیسا اچھا یو ٹرن لیا اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کو بڑا خوش کر دیا کہ وہ بھی ٹک ٹاک پر آ گئے. تو جو ٹک ٹاک بند کرانا چاہتے تھے, ایبسلیوٹلی جو ٹک ٹاک بند کرانا چاہتے تھے وہ ٹک ٹاک پر آ گئے. سو دیکھیے یہ یوزرز چینج لے آتے ہیں. اب جیسے لوگ اسی طرح سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہو سکتا ہے بھائی ابارشن کے اوپر بھی, جیسے انہوں نے ابھی الیکشن ختم ہونے سے پہلے فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے کہ انہیں برا نہیں لگتا ہے ابارشن کا پرابلم, بٹ ہاں مطلب تھوڑا اشارہ دے دیا کہ وی کین تھنک آن اٹ. اوکے, ویری انٹرسٹنگ, اگین ویری انٹرسٹنگ انسائٹ. ویس سعید صاحب, آپ کو کیا انٹرسٹنگ فیچرز لگے اس الیکشن میں؟ الیکشن میں انٹرسٹنگ فیچر ذرا آپ اشارے دیجیے تھے, سن کے محظوظ ہو رہا تھا. یس انڈیڈ. آپ کہیں چائے پانی کے لیے نہیں گئے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں پہ جو جوکس ہیں اور جو ہمارے ریجن کے اندر جوکس ہیں اس کو ابزارو کرنے کا, ڈائجسٹ کرنے کا میرے خیال میں ہاضمہ جو ہے وہ مختلف ہے. یہاں پہ بہت مذاق آپ سے ایک حد سے آگے بھی کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ بالکل اس کو بد تہذیبی کے زمرے میں لیا جائے گا. جیسے سٹائرس یا کامیڈین کا جو کامنٹ تھا, تو گاربیج آئیلینڈ آف گاربیج کہنا وہ ظاہری بات ہے بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس پہ میم جتنی بھی بن جائیں, لیکن جو وہ جملہ تھا, یا فار ایگزامپل الیگل امیگرینٹس آر ایٹنگ پیٹس فار ایگزامپل, تو اس پہ کافی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اور دوسرے لوگوں میں امیگرینٹس کے جو ہے وہ میسیجز گروپس چل رہے تھے کہ لو بھائی وی آر ایٹنگ کیٹس اینڈ ڈاگس. سو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک, لیکن ایک اسی وقت ڈیوڈ موئر جو اگر مجھے صحیح یاد ہے اے بی سی کا جو ماڈریٹر تھے, انہوں نے اسی وقت ان کو فیکٹ چیک کیا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا, تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو انہوں نے کہا کہ I watched it on TV, I've heard it on TV something. تو وہ اسی وقت انہوں نے فیکٹ چیک کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ جو فیکٹ چیک کا یہ بھی ڈیجیٹل کا ہے, اور مدھیہ ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی کافی ان کی فیملیرٹی ہوگی کہ فیکٹ چیک فوراً ہی کر دینا چاہیے بیان سے, کیونکہ اس کی پکڑ جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ دھکم پیلی نہیں ہے جو آپ الیکشن میں دیکھتے ہیں. وہ ٹرک یا ٹریکٹر یا وہ گاڑیاں نہیں ہیں, بیل گاڑیاں, یا جو مختلف کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بریانی کی دیگیں اور وہ لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور کیلے اور پیٹیز اگر اجازت ہے صاحب, انیلا علی بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ انیلا فار جوائننگ اس ونس اگین. آئی ہوپ یو ہیو ووٹڈ, اور ابھی تک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
جی میں ون آف دوز لیزی ووٹرز ہوں, میں نے 2 ہفتے پہلے ہی ووٹ کر دیا تھا. اوکے بٹ ابھی میں ادھر ادھر گھومنے گئی ہوں. ڈی سی میں تو ابھی تک لائنز لگی ہوئی ہیں. میں نے سنا ورجینیا اور میریلینڈ جو ہمارے قریب اسٹیٹس ہیں وہاں پر بھی لائن ہے. انتھوزیازم بہت ہے. پھر کیلیفورنیا سے بھی پتہ چلتا ہے, وہ تو سب سے زیادہ دیر میں ریزلٹس آتے ہیں. سو انتھوزیازم بہت ہے. وی آر ویری ایکسائٹیڈ. ابھی میں ڈیموکریٹک پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں تھی, وہاں پر کاملا ہیرس نے ہم کو سرپرائز کیا تھا سب کو, والنٹیئرس کو, اور جو کام کرتے ہیں. اب میں واپس وہیں جاؤں گی اور وہاں سے ہم اپنی ایوننگ گزاریں گے. سنا ہے کہ جارجیا میں 7 o'clock سب سے زیادہ بند ہوگا پول, اور سب سے زیادہ کوئکلی وہاں سے ہمیں ریزلٹس ملیں گے. اور ایگزٹ پول تو ابھی آنے والا ہے, تو ہم سب آن دی ایج بیٹھے ہیں. رائٹ. سو ایک جو ہم نے دیکھا بھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بات بھی کی اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. ہی سیڈ کہ میں تو سوچ بھی نہیں رہا ہوں ہار کا. اور ایک یہ تاثر ہے کہ شاید اگر ڈیموکریٹس جیتے ہیں تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ اس کو تسلیم نہ کرے. آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا تاثر ہے؟ اگر یو ڈو ناٹ ون دس الیکشن تو اس کو تسلیم کریں گے؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ہفتے سے کہنا شروع کر دیا, جب انہوں نے پولنگ دیکھی کہ بہت کلوز ہو گئی ہے, اور یہ بھی دیکھا کہ آئیووا کا جب سے پول آیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہر 2 منٹ پہ اپنے ایڈوائزرز کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا, واٹ کین وی ڈو بیٹر. اور اس کے بعد سے ان کا نروسنس بھی شروع ہو گئی, اور انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن میں چیٹنگ شروع ہو گئی ہے, پینسلوینیا میں یہ ہو گیا ہے, اور ووٹرز کے مائنڈ میں یہ کر دیا کہ کریڈیبلٹی نہ رہے سوئنگ سٹیٹس کے ایگزٹ پولز میں اور الیکشن ریزلٹس میں. اور اس کے علاوہ ان کے, آپ کو پتہ ہے, بہت سارے لائرز آن بوتھ سائڈز وہ کھڑے ہوئے ہیں, تیار ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریزلٹس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے, چیلنج کریں گے, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ کافی ویلڈ نیوز ہے کہ جو لوگ جنوری 6 میں ایکٹیویٹ ہوئے تھے اور ذرا سا انہوں نے ملیٹنسی کر کے الیکشنز خراب کیے تھے, انہوں نے اس وقت پولز جوائن کیے ہوئے ایز والنٹیئرز, کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ان کو کوئی چیلنج بھی کرنا ہے تو دے ول ہیو ٹو ڈو اٹ ود ان دا سسٹم. سو ایکسپیکٹ تو سارے یہ کر رہے ہیں. ایف بی آئی ہیڈ کوارٹرز پہ ابھی ہماری میٹنگ تھی کمیونٹی ممبرس کو, وہ وارن کر رہے تھے کہ اگر کوئی چیز ہو, آپ لوگوں کو کوئی ووٹر سپریشن ہو, کوئی روکیں ایز مائنورٹیز, آپ ہمیں بتائیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تو ہے, لیکن سارے جو اسٹیٹس ہیں وہ تیار ہیں. انفیکٹ جو پینسلوینیا ہے وہاں سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ چیلنجز ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کرے گی. رائٹ. میرے پاس 1 منٹ ہے, بٹ کوئکلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے, لیٹس سے کہ اٹس اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ, ایڈمنسٹریشن میں ایک تاثر ہے کہ دے آر مور امریکن انڈینز, یہ ٹھیک ہے؟ ڈیموکریٹک پارٹی میں امریکن یعنی کہ جو ہندوستانی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کاملا ہیرس ونز. نہیں, انفیکٹ میں کاملا ہیرس کو 10-15 سال سے کیلیفورنیا میں تھی, جانتی ہوں, میں ان کی ڈیلیگیٹ بھی تھی. ہم نے ان کو ون کرایا تھا سینیٹوریل الیکشن. انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایز این امریکن دیکھا, نہ اپنے آپ کو بلیک دیکھا, نہ وائٹ دیکھا, نہ انڈین دیکھا. بلکہ ایک دفعہ ہم ان کا فنڈ ریزر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ اینی Indian food or Arab food or anything. I just want American food. So she's very American focused, and I don't think کہ وہ بھریں گی Indians.